अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। हुकूमत पेट पर पत्थर बांधे वरना लोगों के पथराव का शिकार होगी। हुकूमत पर पथराव के लिए लोगों ने हाथ में पत्थर उठा लिए हुए हैं। शौकत तरीन ने इकरार किया है कि तहरीक अदम एतमाद से पहले इमरान खान ने उनको किसी ताकतवर शख्सियत की तरफ, मोतबर शख्सियत की तरफ भेजा था। तहरीक इंसाफ आज मुल्क भर में मुजाहरे कर रही है, ऐलान है। अभी तक तो कोई मुजाहरे सामने नहीं आए, लेकिन रात को हो जाएंगे। और एतराफ़ PTI के अंदर से, शेख रशीद की तरफ से, कि इमरान खान ने पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। कहीं निकले ही नहीं थे, कहीं गए ही नहीं थे। आलमी फोरम्स को या दुनिया के साथ इंगेज करने को इमरान खान साहब कोई मसला ही नहीं समझते थे। तो बहरहाल इन सारे मामलात पर बात होगी। शेख रशीद साहब जो इन दिनों अपनी ज़मानतें करवाते फिरते हैं, कल कह रहे थे कि जी बस इतने मुकदमा दर्ज करने हैं तो एक बार गिरफ़्तार ही कर लो। आज फिर एक और अदालत में पहुँचे हुए थे, तो वहाँ उन्होंने इंकशाफात किए हैं, बहुत बड़े इंकशाफ किए हैं। जो सबसे बड़ा इंकशाफ है वो है इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम कि उन्होंने पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार करने के लिए कोई कसर नहीं उठा रखी थी। कहीं निकलते ही नहीं थे, कहीं जाते ही नहीं थे। तो मेरा ख्याल है पहले मैं उस पर बात करूँ और उसके बाद फिर जो लोगों के हाथों में पत्थर हैं और हुकूमत है जो निशाने पर है। लोग हुकूमत को बहुत ज़्यादा वक्त देने को तैयार नहीं हैं और ना ही हुकूमत के पास बहुत ज़्यादा वक्त है। और ये हुकूमत इन हालात को अख्तियारी, एक होता है ना अख्तियारी, अपनी मर्ज़ी से ये हालात हुकूमत ने लिए थे। यानी जिन हालात में मुल्क था, ख़ुद ये इत्तेहादी आकर उन्होंने मुल्क संभाला था। वरना इमरान खान साहब जो हैं वो पथराव का शिकार होते, लोगों के पत्थर होते और इमरान खान की हुकूमत का सर होता, तो संगबारी होती इमरान खान साहब पर। तो पहले मेरा ख्याल है मैं वो जो शेख रशीद साहब ने बात की है ना, उस पर बात करता हूँ। कुछ दिन पहले एक इसी तरह की बात की थी फवाद चौधरी साहब ने। PTI के अंदर से एतराफ़ आया था कि जी हम तो दुनिया जहान के साथ इंगेज करने में यकीन ही नहीं रखते थे ना। अब बात होती है उस बात का मतलब रिज़ल्ट क्या निकलता है। ये हुकूमत जब से आई है, इस हुकूमत को पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल हालात में मिला है, इसमें कोई भी शक नहीं है। इमरान खान साहब की हुकूमत ने IMF के साथ मुआहदा करके मुआहदा तोड़ा और उसके बाद पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था। अंधों को भी नज़र आ रहा था, किसी को नज़र नहीं आ रहा था, तो अपनी मर्ज़ी के मालिक थे। पाकिस्तान के पास दिफाई अखराजात के पैसे नहीं थे, इमरान खान ने कहा, मैं नहीं कह रहा। तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं थे, इमरान खान साहब कह गए, मैं नहीं कह रहा। तो ऐसे हालात में जो मुल्क चला गया था, तो उस मुल्क को इन हालात से निकालने के लिए दुनिया को इंगेज करना था। तो इमरान खान साहब कहीं निकलते ही नहीं थे, उनके वज़ीर ख़ारजा कहीं जाते ही नहीं थे। तो ये हुकूमत जब से आई है, ये मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत, उनके नौजवान वज़ीर ख़ारजा बने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, और वो उनका ख़्याल है कि वो अपने नाना की तरह दुनिया को इंगेज करके अपना एक कैरियर बना सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने वज़ारत ख़ारजा ली, वो भी मुखालिफ जमात के वज़ीर आज़म के मातहत। सवाल हुआ था, डिस्कशन हुई थी बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी के अंदर भी कि ये कैसे हो सकता है, बिलावल भुट्टो तो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, तो हम बिलावल भुट्टो को क्यों शहबाज शरीफ यानी जो मुखालिफ जमात है उसके मातहत वज़ीर ख़ारजा बना दे, उसकी काबीना का मेंबर बना दे। वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ साहब होंगे, तो बिलावल उनके पीछे खड़े हो जाएंगे। हालांकि बिलावल तो पार्टी के सरबराह हैं, तो किसी और पार्टी के सरबराह के पीछे खड़े होना और कैरियर जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का है, कद काठ को फ़र्क पड़ेगा, ये कहा गया। लेकिन आर्गूमेंट ये आया कि नहीं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के नाना और वालदा के दौर की नस्लें अब उनको याद तो करती हैं, लेकिन उनके कारनामे उस तरह उनकी आंखों के सामने नहीं है। अब दौर बदल चुका हुआ है, वो नस्लें अब ख़त्म होती जा रही हैं। लिहाजा बिलावल भुट्टो को ख़ुद कुछ करके खाना पड़ेगा। यानी नाना और वालदा या फिर वालिद साहब की हुकूमत, वो तीनों उनके सामने हैं, तो उनके अदवार को लेकर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है कुछ कर नहीं सकते। लिहाजा यानी पॉलिटिकली उनका वो सिर्फ वो कह ही सकते हैं ना कि मैं भुट्टो का नवासा हूँ, बेनज़ीर का बेटा हूँ, लेकिन इससे अलावा उनके पास कुछ हो। तो फिर ये फ़ैसला किया गया कि जी वज़ीर ख़ारजा बनेंगे, तो बने वज़ीर ख़ारजा। तो वज़ीर ख़ारजा बनने के बाद वो मुसलसल दौरों पर है। पहला दौरा उन्होंने अमेरिका में किया, वो जो फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस थी UN की, वहाँ गए, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। उसके बाद वो चाइना गए, चाइना के बाद वो स्विट्ज़रलैंड गए, स्विट्ज़रलैंड के बाद वो तुर्की गए, और उससे पहले बीच में दुबई चले गए। वहाँ पर वो जो उनके एक हुक्मरान इंतकाल कर गए थे, उनके वहाँ मुलाकात, वहाँ ताज़ियत करके फिर वो अमेरिका चले गए थे। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुसलसल, शहबाज शरीफ साहब बज़ाते ख़ुद एक दो दौरे करके आ गए हुए हैं। तो इनके दौरों को लेकर तनकीद की जा रही है
کہ جی یہ 2 مہینوں میں انہوں نے اتنے دورے کر لیے کہ جتنے عمران خان صاحب نے 3-3.5 سالوں میں نہیں کیے تھے۔ تو بھائی یہ ناکامی ہے نا۔ عمران خان صاحب اگر دنیا کو اپنے ساتھ انگیج نہیں کرتے تھے، پاکستان کوئی امریکہ تو ہے نہیں، پاکستان کوئی برطانیہ تو ہے نہیں، پاکستان کوئی کینیڈا تو ہے نہیں کہ ہمیں دنیا کے ساتھ انگیج نہ بھی کریں تو دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں دنیا کے ساتھ انگیج کرنا تھا، تجارت بڑھانی تھی، روابط بڑھانے تھے، مالی سپورٹ، چاہے وہ بلاول بھٹو نے کہا کہ جی ہم ٹریڈ چاہتے ہیں، یعنی امداد نہیں، تجارت چاہتے ہیں، تجارت کے ساتھ ہم اپنے مالی حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ چیزیں تب ممکن ہوتی ہیں کہ جب آپ دنیا کے پاس جائیں گے، انگیج کریں گے، دنیا کی مارکیٹ تک رسائی مانگیں گے، بتائیں گے کہ جی ہمارے پاس یہ ہم یہ کر سکتے ہیں، آپ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ آصف زرداری صاحب کا ایک جو ویژن تھا وہ یہ تھا کہ سی پیک کو لے کر اور اس کے چائنا کے ساتھ دوستی کو مزید اسٹرینتھن کرنے کے پیچھے وہ یہ تھا کہ اتنا بڑا ملک ہے چائنا، ان کو وہ جو دنیا جہان سے اپنی اپنا فوڈ سیکیور کرنے کے لیے وہ جو چیزیں منگاتے ہیں دنیا جہان سے، زرعی اجناس جو منگواتے ہیں، اگر ہم اس میں 2-4%، 5% بھی کنٹریبیوٹ کر لیں تو ہمیں تو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ 8-10% اگر ہم دے دیتے ہیں چائنا کو، وہ جو دنیا جہان سے منگاتے ہیں اس کا، اور بارڈر ملتی ہے ہماری، تو ہم تو اپنا بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں۔ تو یہ ان کا ویژن تھا، تو اسی وجہ سے سی پیک انہوں نے اسی وجہ سے انہوں نے کیا تھا۔ تو چیز یہ ہے بیسیکلی کہ جو فواد چودھری صاحب نے کہا کچھ دن پہلے کہ جی اتنے دورے تو عمران خان صاحب نے نہیں کیے تھے جتنے انہوں نے 1-1.5 ماہ میں کر دیے، یہی بات شیخ رشید صاحب نے آج عدالت کے باہر کی ہے۔ تو جب میں ان دونوں باتوں کو دیکھتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یار یہ لوگ اس طرح ہر چیز کو کیوں لیتے ہیں، ہر چیز کو پیسے میں تولنا۔ بھائی ریاست کے معاملات جو ہوتے ہیں ان کا اس طرح پیسے کے ساتھ ان کو نہیں تولا جاتا۔ آپ نے اگر کوئی انگیج کرنا ہے دنیا جہان کے ساتھ تو آپ کو جانا پڑے گا، اور جانے پر آپ کے اگر $2-4,000، $5,000، $10,000 یا $2-3 لاکھ خرچ ہوتے ہیں، تو اگر آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہے تو اپلائی کر لیجئے، اڈاپٹ کر لیجئے، ورنہ تو پھر آپ کو انگیج کرنا پڑے گا۔ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ کہیں جاتے ہی نہیں تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کو سفارتکاری آتی نہیں تھی، سفارتکاری میں یقین ہی نہیں رکھتے تھے عمران خان صاحب۔ شاہ محمود قریشی صاحب آصف زرداری صاحب کے زمانے میں لگتا تھا کہ جی بہت بڑے وزیر خارجہ ہیں، پچھلے دور حکومت میں جس ملک میں گئے اس کو ناراض کر کے آئے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ سعودی عرب ہم سے اس طرح ناراض ہوگا جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کو کیا تھا؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ چین جو ہمارے اوپر $بلین خرچ کر رہا تھا، انویسٹمنٹ کر رہا تھا، احسان نہیں کر رہا تھا، ان کی بھی ضرورت تھی، ہماری بھی ضرورت تھی، زیادہ ضرورت تو ہماری تھی کہ ہم نے اپنے آپ کو مستحکم کرنا تھا مالی طور پر، تو چین ناراض کر دیا۔ تو انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت نے، اگر وہ آج ان کے سابق وزیر جو ہیں وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ بلاول اور شہباز شریف صاحب نے جو 2 مہینے میں دورے کر لیے، اتنے دورے تو ہم نے پورے 3.5-4 سالوں میں نہیں کیے، تو ناکامی کا اعتراف ہے جناب۔ یہ آپ کوئی اچھا ہی اپنی نہیں بیان کر رہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب 5 اگست کو مودی نے کشمیر ہڑپ کرنے کے لیے اس کا مخصوص جو اسٹیٹس تھا، اسپیشل اسٹیٹس، وہ ختم کر دیا تھا مقبوضہ کشمیر کا، تو اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہم ہوتے تو جہاز میں بیٹھ جاتے، پوری دنیا کے ساتھ انگیج کرتے، ایک ملک جاتے، دوسرے ملک جاتے، تیسرے ملک جاتے، ایک فورم پہ جاتے، دوسرے فورم پہ جاتے، تیسرے فورم پہ جاتے، دنیا کے ساتھ انگیج کرتے کہ بھئی دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں مودی۔ عمران خان سے سوال ہوا تھا، شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ آپ کچھ کر نہیں رہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں کیا کروں، پھر میں جنگ کر دوں۔ تو یہ اعتراف ہے ناکامی کا۔ کامیابی عمران خان صاحب کی کیا تھی؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ترکی سے صاحب واپس آئے تھے، ارطغرل ڈرامہ لے کر آئے تھے، ارطغرل ڈرامہ، اور اس نے یہاں پر پاکستان کے جو بچے ہیں ان کے ہاتھوں میں تلواریں پکڑوا دی تھی۔ اور ارطغرل ڈرامے کا اثر یہ ہوا کہ لاہور میں یہ علامہ اقبال پارک ہے، اپنا گلشن اقبال پارک علامہ اقبال ٹاؤن میں، وہاں پر ایک بندے نے اپنے لاکھوں روپے لگا کر وہ ارطغرل کا وہ جو بنا دیا تھا، گھوڑا اور مجسمہ بنا دیا تھا، ہمارے کرکٹر ارطغرل کے اسٹائل میں اپنا وکٹ لے کر یا چھکا مار کے وہ میرا خیال ہے فواد نام تھا شاید، تو وہ یوں اسٹائل میں نہ بنا کے وہ بتاتے تھے کہ جی ارطغرل۔ ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، اگر آپ کو مطلب لوگوں کی انٹرٹینمنٹ ملتی ہے اچھی چیز ہے، لیکن ٹوٹل فوکس یہ تھا۔ ترکی گئے، ارطغرل ڈرامہ لے کر آئے، وہ ادھر سینٹرل ایشیا گئے، وہاں پہ عمران خان صاحب نے کہا میں ظہیر الدین بابر پر فلم بنائیں گے، ہم ان کی مزار پر گئے، وہاں پر قبر پر۔ تو یہ سفارتکاری نہیں تھی، یہ عیاشی یہ تھی کہ آپ ایک ملک کے ساتھ انگیج کرنے جا رہے ہیں، وہاں سے آپ ڈرامہ لے کر آتے ہیں، اور ڈرامہ پتہ ہے اس ڈرامے کے پیچھے کس نے کیا کمایا تھا؟ پورا کا پورا جال تھا جس میں عمران خان صاحب پھنس گئے تھے،
اور پوری کی پوری سفارتکار عمران خان صاحب کی اسی گرد گھوم رہی ہوتی تھی۔ تو یہ اعتراف، ناکامی کا اعتراف ہے حضور شیخ رشید صاحب، فواد چودھری صاحب۔ اگر بلاول بھٹو زرداری اب تک 5-6 دورے کر چکے ہیں جو کہ آپ کے دور میں 3.5 سالوں میں، پورے 4 سالوں میں نہیں ہوئے تھے، تو وہ کامیاب جا رہے ہیں، آپ ناکام ہو رہے ہیں۔ ابھی تک وہ کامیاب جا رہے ہیں، ہاں، یہ اس حوالے سے، دنیا کو انگیج کرنے کے حوالے سے۔ باقی وہاں سے کیا نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا، یہ جب دنیا کے ساتھ انگیجمنٹس ہوتی ہیں تو اس کا رزلٹ آنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ آصف زرداری نے دوروں پر دورے کیے تھے چائنا کے۔ شہباز شریف صاحب، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب مذاق اڑایا کرتے تھے کہ جی ان کو تو کوئی ریسیو ہی نہیں کر رہا وہاں پہ، وہ جاتے ہیں کوئی وہاں پر، اور صدر پاکستان جاتے ہیں اور وہاں کو ریسیو کرنے نہیں آتا، اور یہ جاتے ہیں تو جاتے جاتے کیا نکلا؟ سی پیک انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا، انہوں نے اس پر چائنا کو راضی کیا، نواز شریف صاحب نے آ کے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ نہیں یار، وہ تو آصف زرداری صاحب کے دورے فضول نہیں تھے، پانی میں مندھانی نہیں چلا رہے تھے۔ عمران خان صاحب کے دورے ضرور پانی میں مندھانی تھے۔ پھر بعد میں نواز شریف صاحب نے جو دورے کیے، اخراجات تو ہوتے ہیں، تو اس پر بھی اس سے بھی بہت کچھ نکلا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ آپ کہیں سے، آپ نے تو توانائی میں بیڑا غرق کر دیا، ہر چیز میں بیڑا غرق کر دیا۔ بہرحال تو بات تھی پیسے کی، تو جناب پیسے کو لے کر ان دنوں پاکستان میں ایک بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی پاکستان دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا ہے، اگر آئی ایم ایف ہمیں اس ٹائم ٹھپا نہ مارے اور آئی ایم ایف سے قسط نہیں لیتے، ان کی شرائط پوری نہیں کرتے، ان کی شرائط پر اگر ہم پیٹرولیم کی قیمتیں نہیں بڑھاتے اور جتنے میں پیٹرول ہمیں مل رہا ہے اتنے میں ہم نہیں بیچتے لوگوں کو، تو پھر ہم معیشت نہیں چلا سکتے۔ اس لیے کچھ دنوں کے اندر کوئی 1-1.5 ہفتے میں یا 2 ہفتوں میں پیٹرول کی قیمتیں جو ہے 60 روپے بڑھا دی گئی، بجلی کی قیمتیں 8 روپے بڑھا دی گئی۔ بجلی کو تو لوگ یاد ہی نہیں کر رہے، لوگ تو بھی پیٹرول کو رو رہے ہیں، حالانکہ بجلی کا جو وہ تو سلو پوائزن ہے نا، بجلی کا بل جب آئے گا تب پتہ چلے گا۔ پیٹرول تو بھی خریدنا پڑتا ہے لوگوں کو جا کر، تو بجلی کا تو بل آئے گا، پہلے استعمال کرتے بعد میں بل آئے گا، تو وہ تو بعد کی بات ہے۔ اور اتنی شدید گرمیاں، لوڈ شیڈنگ الگ سے، بل الگ سے آئے گی، تو لوگوں کی چیخیں نکلیں گی جب یہ اپنا 8 روپے لگ کر آئیں گے بلوں کے ساتھ، جب یونٹ کی قیمت بڑھ جائے گی فی یونٹ۔ تو بہرحال تو بات تھی کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہم یہ نہیں بڑھائیں گے تو پھر ہم جو ہے وہ ملک نہیں چلا سکتے۔ ٹھیک بات ہے جی، لیکن صرف غریبوں پر بوجھ ڈالنا کیوں؟ یہ بحث چل پڑی ہوئی ہے پاکستان میں، جس کو میں پتھر کہہ رہا تھا، لوگوں نے اٹھا لیا ہوا ہے ہاتھ میں۔ حکومت نے کہا کہ جی لوگ پیٹ کے ساتھ پتھر باندھے، لوگ کہتے ہیں ہم نے تو باندھا ہوا ہے۔ غریب غربا متوسط طبقہ وہ سارے کہہ رہے ہیں ہم نے تو بھائی 70 سال سے باندھا ہوا ہے، اب آپ باندھیں، اب آپ کی باری ہے۔ اب لوگ انقلابی سوچ کے ساتھ حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ سارا بوجھ ہمارے اوپر ٹرانسفر کر دیں، بڑے بڑے محلات میں رہیں آپ، بڑی بڑی گاڑیوں میں پھریں آپ، بڑے بڑے جہازوں میں جائیں آپ، اپنے ذاتی یا سرکاری عیاشیاں ماریں آپ، اور پھر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ اپنا پیٹ کے ساتھ پتھر باندھیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جن کے پاس بڑی گاڑی ہے نا، پراڈوز اور اس طرح کی گاڑیاں، بڑی بڑی وہ جو گاڑیاں جو 2-2, 4-4, 5-5 کروڑ کی گاڑی ہے، وہ گاڑی چلانے والے کو 1000 روپے کا پیٹرول بیچ دے، وہ خرید سکتا ہے، افورڈ کر سکتا ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے، اس کے پاس تو پیسہ ہی بہت ہے۔ تو غریب کے اوپر بوجھ ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ غریب کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں تو پھر خود بھی وہ بوجھ برداشت کرے، تو وہ کیسے کرے؟ بحث کل سے چھڑی کہ جی سرکار جو ہے تمام بیوروکریٹس، تمام یعنی سویلین اور فوجی بیوروکریٹس، وزیر، مشیر، ایم پی ایز، ایم این ایز، جتنے منتخب ارکان ہیں، سیاستدان جو سرکاری برات لیتے ہیں، ان کی ساری کی ساری برات ختم کر دی جائے۔ پیٹرول ان کو فری ملتا ہے وہ ختم کیا جائے، ان کو بجلی فری ملتی ہے وہ ختم کی جائے، جو ان کو مل رہا ہے وہ ساری برات واپس دی جائے۔ یہ بحث، اور ظاہر ہے یہ اپنا بات غلط بھی نہیں ہے کہ بھئی ہر بار میرے اور آپ جیسے لوگ کیوں برداشت کریں بھائی؟ مطلب میں رکشہ میں سفر کرتا ہوں، میں کل تک جو رکشہ کا 100 روپیہ دیتا تھا آج میں 150 روپے دے رہا ہوں، تو میں تو سفر کر رہا ہوں نا۔ تو جو بیٹھے ہوئے اقتدار میں جو پالیسیز بنا رہے ہیں میرے پیٹ کے ساتھ پتھر باندھنے کی، پہلے اپنے پیٹ کے ساتھ باندھیں۔ تو اس کے لیے اچھی جو یہ تجویز اچھی تھی، اور اس کو فوراً عمل درآمد اس پر کر دیا، تھوڑا سا کیا لیکن کیا سندھ نے، حکومت سندھ نے، مراد علی شاہ نے فیصلہ کیا کہ جو ان کے وزیر مشیر جتنے بھی ہیں جو پیٹرول لیتے ہیں سرکار سے، وہ 40% کم ان کا کر دیا۔ 40% کیوں، 100% کم کر دیجیے مرشد، مطلب
کچھ نہیں ہوتا، خرچہ کر لیں گے، یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو وزیر مشیر بنے پھرتے ہیں ان کے پاس اتنا ہوتا ہے. ہاں جو بالکل بیچارے ویر جی کولی کی طرح جیسے تو پھر ان کو دے دیں. ویر جی کولی وہ وزیر اعلیٰ صاحب کے میرا خیال ہے معاون ہے تھرپارکر سے، وہ بالکل غریب طبقے سے، نچلے طبقے سے ویر جی، اور پھر وہ کرشنا کماری وہ جو سینیٹر ہے. تو ایسے لوگوں کو تو چلے سمجھ آ جاتی ہے کہ جی جن کے پاس اپنا کچھ نہیں، جن کے پاس اپنی سائیکل نہیں ہے، اگر ان کو سرکار نے کام کرنے کے لیے گاڑی دی ہے تو سرکار اس کے اخراجات اٹھائے. لیکن جو بہت بڑے محلات میں رہتے ہیں، جن کے پاس اپنی ذاتی گاڑیاں بھی کروڑوں روپے کی ہیں، تو ان کو ایک تو پیٹرول مہنگا بیچے بھائی، اور دوسرا ان کو سرکاری برات جتنی ہے وہ ساری کی ساری واپس لے لیں. 40% کیوں، 100% واپس کیجئے مرشد. تو سندھ نے اس پر عمل درآمد شروع کیا ہے، اور آگے دیکھتے کیا ہوتا ہے. مجھے یاد پڑ رہا ہے آصف زرداری صاحب نے جب یہ نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون وہاں سے یہ آ رہا تھا کہ جی ہمیں انتخابات کی طرف جانا چاہیے، اور یہ مشکل فیصلے جو عمران خان صاحب جو برڈن چھوڑ گئے ہیں وہ بوجھ ہمیں نہیں اٹھانا چاہیے. مریم نواز کی تقریریں آئیں کہ ہم عمران خان کا جو غلاظت کا ٹوکرا ہے اپنے سر پہ ہم کیوں اٹھائیں، اور پھر یہ بحث چل پڑی مسلم لیگ نون کے اندر کہ جی ہمیں پیٹرولیم کی قیمتیں اور یہ سارے مشکل فیصلے نہیں کرنے چاہیے، نہیں بڑھانے چاہیے، تو اور انتخابات کی طرف جانا چاہیے. یہ مشاورت ہو رہی تھی، ایک تجویز آئی تھی. تو اس کے بعد آصف زرداری صاحب آئے، نمودار ہوئے، کیونکہ سارا جو کچھ ہے پاکستان میں، یہ جو سسٹم اس وقت جو حکومت ہے اس کے آرکیٹیکٹ آصف زرداری صاحب ہیں. عمران خان صاحب کسی اور کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس پر بھی میں آتا ہوں، وہ کس کو کہاں بھیجا تھا وہ میں بات بتاتا ہوں آپ کو. تو اس کے سارے کے آرکیٹیکٹ آصف زرداری صاحب تھے. تو جب ایک مسلسل بحث شروع ہو گئی کہ جی کیا واقعی حکومت جو ہے عمران خان کے سامنے سرنڈر کر کے انتخابات کی طرف جا رہی ہے، تو زرداری صاحب نے کہا کہ جی نہیں، ہمیں مشکل فیصلے کرنے ہوں گے، ہم کریں گے اور ہم آگے بڑھیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ جی جو لوگوں کے اوپر برڈن آئے گا اس کے لیے 400 اور اپنا تجاویز ہیں جو میں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ شیئر کیے ہیں، حکومت کو بھی بتایا ہے کہ ہم کہاں سے فسکل سپیس کریٹ کر کے لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں. میرے ذریعے کو سپورٹ پروگرام کے ذریعے انہوں نے کہا تھا، باقی بہت سی تجویز انہوں نے دی تھی. تو اس پریس کانفرنس میں تو انہوں نے وہ ڈیٹیل نہیں بتائی تھی. لیکن اگر آصف زرداری صاحب کچھ ہے تو کیجئے، اگر نہیں تو پھر لوگ اپنے پیٹ کے ساتھ بندھا ہوا پتھر پکڑ لیں گے ہاتھ میں، اور پھر لوگوں کے ہاتھ میں اٹھایا ہوا پتھر اور اتحادی حکومت کا سر. عمران خان صاحب کو تو آپ نے بھیجا تھا، لوگ آپ کو بھیجیں گے، کیونکہ جو یہ مہنگائی کا طوفان اب آیا ہے، یہ بغیر عوام کو ریلیف دیے اس کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے. اس میں آپ کی کشتی جو ہے وہ اس بھور میں جب پھنس گئی اس مہنگائی کے، تو آپ اس سے نکال نہیں سکتے. پھر بڑے عرصے تک آپ نکال نہیں سکتے. جن خدشات کی وجہ سے عمران خان کو آپ نے نکالا تھا، وہ خدشات پھر آپ کو مزید گھیر لیں گے. تو اس پتھر سے بچنے کے لیے اس حکومت کو، جو عوام کے ہاتھ میں پتھر ہے، اس سے بچنے کے لیے حکومت کو اپنے پیٹ کے ساتھ پتھر باندھ کر عملی مظاہرہ کرنا ہوگا، دکھانا ہوگا کہ ہم نے سادگی اختیار کی ہے. ہاں جہاں ریاست کے لیے ضروری اخراجات ہیں، جس طرح وہ جو عجیب و غریب قسم کا، مطلب میں اس کو مسخرہ پنی کہوں گا نا، کہ ریاستی دوروں کے لیے اگر کوئی باہر جاتا ہے وہ عیاشی جا کر نہ کرے. کوئی اگر گزارا ہوتا ہے چھوٹے ہوٹل میں رہنے سے، اپنا کمرشل فلائٹ میں سفر کرنے سے، تو کر لے، لیکن جاننا ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا جہان کے ساتھ کٹ کے بیٹھ جائیں کہ جی میں نے سادگی اختیار کرنی ہے. یہ سادگی نہیں ہوتی، یہ ریاست کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے، یہ مجرمانہ عمل ہوتا ہے. تو جہاں ضرورت ہے ریاست کے لیے اخراجات کرنے کے وہاں کرے، لیکن جو غیر ضروری اخراجات ہیں، بڑے بڑے محلات 24 گھنٹے اے سی چل رہے ہیں، بجلی ظاہر ہے بجلی بھی اب اپنا اس پر جو خرچہ آتا ہے وہ اس میں جو فیول لگتا ہے، اس میں دیگر جو اخراجات ہوتے ہیں وہ بھی سرکار کی کمر توڑ دیتے ہیں ریاست کی. تو یہ سارے اخراجات کم کر کے پیٹ کے ساتھ پتھر باندھے، ورنہ پتھر کھانے کے لیے تیار ہو جائیں. اب اگلی چیز جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، اور وہ یہ ہے کہ شوکت طرین صاحب، جنہوں نے جب عمران خان صاحب کی حکومت میں جب یہ حفیظ شیخ صاحب کی جگہ ان کو ذمہ داری دی جا رہی تھی، مل چکی تھی، یہ اس وقت اسپیشل ٹاسک فورس میں پتہ نہیں کیا بنا تھا، اس کے چیئرمین ان کو بنایا گیا تھا، بعد میں پھر یہ ان کو وزیر کا درجہ دیا گیا تھا. تب انہوں نے ان کے ٹاک شوز پروگرامز پڑے ہوئے سب وہ ریکارڈ پر ہے. تب انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی جو حفیظ شیخ صاحب معاہدہ کر کے چلے گئے اس پر عمل درآمد کرنے سے پاکستان میں مہنگائی کا طوفان آئے گا. تو وہ والے شوکت طرین صاحب پھر انہوں نے خود جا کر وہ معاہدہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا. وہ معاہدہ کر کے اس پر ایک بار عمل درآمد کیا، قسط لے لی، قسط لینے کے بعد انہوں نے معاہدہ عمران خان صاحب نے عمل درآمد کرنا بند کر دیا، جس کی وجہ سے آج اس حکومت کو وہ بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے مہنگائی کا.
عوام کی طرف منتقل کرنا پڑ رہا ہے، لیکن عوام کو بچانا حکومت کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس حکومت کو پتہ تھا کہ جی یہ حالات پیدا ہونے ہیں۔ عمران خان کہاں بارودی سرنگیں بچھا گئے، کہاں کانٹے بچھا گئے، وہ چننے اور چننے کے ساتھ انہوں نے زخمی ہونا ہے، لوگوں کو زخمی ہونے سے بچانا ہے انہوں نے، اور بوجھ بھی اٹھانا ہے۔ تو یہ سارا کچھ اس حکومت نے اپنی مرضی سے کیا تھا، ان کو آئیڈیا تھا، پتہ تھا۔ تو بہرحال تو اب شوکت طرین صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ جی انہوں نے بھیجا تھا شوکت طرین صاحب کو بھی آرمی چیف کے پاس کہ جی ان کو جا کر بتا دے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی تو ملک کا حالات خراب ہو جائیں گے، یہ ایک سازش ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں اپنے انٹرویوز میں انہوں نے کی تھی۔ شوکت طرین صاحب نے سینیٹ میں آج بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے مجھے ایک معتبر شخصیت کی طرف بھیجا تھا کہ ہماری معیشت چل پڑی ہوئی ہے، اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، سسٹم نہیں آگے چڑھتا، یعنی ہماری حکومت آگے نہیں چلتی، تو پھر پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہوں گے۔ اب یہ والا جو معاملہ ہے، یہ پھر عمران خان صاحب کے جو دعوے تھے نا کہ امریکی سازش ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے، وہ سب کا پھر سب کے اوپر کیا کہتے ہیں اس کا وہ ہے، اس کے برعکس سے یہ سارے دعوے سب کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں عمران خان صاحب کے دعووں کے اوپر۔ گئے ہوں گے شوکت طرین صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے عمران خان صاحب نے بھیجا تھا، عمران خان صاحب نے نہ صرف شوکت طرین صاحب کو بھیجا تھا بلکہ پھر ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف صاحب کو خود بلایا تھا، جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ جی عمران خان صاحب نے ان کو کہا تھا کہ جی مدد کرے، کسی طرح مجھے اس بحران سے نکالے اور تحریک عدم اعتماد کسی طرح واپس کروا دے۔ تو اس وقت بھی عمران خان صاحب انتخابات کے لیے راضی ہو گئے تھے، کہہ رہے تھے کہ میں انتخابات کروانے کو تیار ہوں۔ تو انتخابات ہوتے تب بھی تو صورتحال یہی ہوتی، 4-5-6 ماہ ملک ظاہر ہے کسی ایک ہاتھ میں تو نہ ہوتا، پھر ٹرانزیشن ہو رہی ہوتی، ایک حکومت جاتی عمران خان صاحب کی، نگران حکومت آتی، پھر الیکشن ہوتے، الیکشن کے بعد پتہ نہیں کیا صورتحال ہوتی، تو اس وقت بھی اسی حالات میں رہ رہے ہوتے۔ تو بہرحال تو عمران خان صاحب نے بیسیکلی تحریک عدم اعتماد رکوانے کے لیے مختلف بہانے بنائے تھے، کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی بہانہ، پھر فائنلی انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ تحریک عدم اعتماد جو امریکی سازش کا نتیجہ ہے۔ تو شوکت طرین صاحب کا اعتراف کہ ہاں عمران خان صاحب نے مجھے کہا تھا اور مجھے بھیجا تھا، بنیادی طور پر عمران خان صاحب کے جو باقی دعوے تھے، اس دعوے کے علاوہ ان سب دعووں کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ تحریک انصاف اچھا کام کرنے جا رہی ہے، آج اس معاملے پر مظاہرہ کرنے جا رہی ہے تحریک انصاف۔ اعلان کیا گیا تھا کہ آج جمعے کو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ملک بھر میں مظاہرے ہوں گے، تو ابھی تک تو جب یہ میں بات کر رہا ہوں کہیں سے کوئی مظاہروں کی اطلاع نہیں آئی۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ رات کو، شام کو، کیونکہ یہ لوگ رات کے راہی ہیں، شام کو نکلتے ہیں، شام کو ہی صحیح یہ پروٹیسٹ وغیرہ کریں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ حکومت کے اوپر دباؤ بڑھے گا۔ پولیٹیکل پارٹیز کو یہی کرنا چاہیے، عوامی ایشوز پر لوگوں کو نکالنا چاہیے باہر، موٹیویٹ کرنا چاہیے، حکومت کے اوپر دباؤ بڑھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ جی مجھے نکال دیا، مجھے واپس لے آؤ، ورنہ میں ملک جو ہے وہ 3 ٹکڑوں میں بٹ جائے گا، ملک ٹوٹ جائے گا، فوج تباہ ہو جائے گی، ہو جائے گی۔ اس کے بجائے یہ ہے وہ گراؤنڈ جس پر کھیلنا چاہیے۔ لوگ اس وقت مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، حکومت سے ناراض ہے، جمعہ 8 دن نہیں ہوئے حکومت کے کہ لوگوں نے ہاتھ میں پتھر اٹھا لیے ہوئے ہیں۔ تو اگر تحریک انصاف لوگوں کے مسائل کی بنیاد پر لوگوں کو باہر نکالتی ہے تو اس سے تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا کھویا ہوا مقام جو تیزی کے ساتھ لوز کر رہی ہے وہ بہتر کر سکتی ہے، بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب کی ذات کے مسائل کو لے کر سیاست کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔